अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। प्रोफेसर जवाद अफजल अपने नए व्लॉग के साथ हाज़िर है और इसमें आज हम लोग अपने रूटीन के हिसाब से कोई ऐसी बात ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हो जाए। आज एक छोटा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ एक जगह जाने का। वहाँ पे एक फ़ैमिली से मुलाकात हुई और वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चे की तालीम से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा परेशान थे और कैम्ब्रिज का वो स्टूडेंट है, छोटी 7th क्लास में है। वो उसके एटीट्यूड से उसकी वालदा और उसकी वो जो बड़ी बहन थी वो बहुत ज़्यादा नाला थी। तो मुझे जाने का वहाँ पे इत्तफ़ाक़ हुआ, एक मशवरे के लिए मैं वहाँ पे मौजूद था। तो वहाँ पे जब बातें होती रहीं, बातों में हमने एक उसको फाइंड आउट करना था कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या चल रहा है। तो कुछ बातें जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे महसूस हुई और मैंने ये सोचा कि आज व्लॉग जो है वो उसी के बारे में हम कर लेंगे, ताकि जो प्रॉब्लम अगर आ रहा है कहीं पे तो क्या पता कोई किसी को उससे फ़ायदा हो जाए। इससे पहले वीडियो शुरू करें तो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से इब्तिदा करते हैं कि जो बड़ा हमारा खालिक मालिक राज़िक है, हमें पालने वाला है, हमें इस दुनिया में लाने वाला है और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हम इस दुनिया में एक मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत के वक़्त कलमा नसीब फरमाए और क़यामत वाले दिन दाहिने हाथ में नामा माल देकर हमें कामयाब करें। तो चलते हैं बाकी बात की तरफ कि उनका मसला कोई ख़ास इस तरह का तो नहीं था कि कोई एक रूटीन से हट के है। जो आजकल मेन प्रॉब्लम बच्चों के अंदर आ रहा है वही प्रॉब्लम उस बच्चे के अंदर मौजूद था। तो उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश की गई, थोड़ी सी बातचीत हुई हमारी। तो मुझे ये ऐसा लगा कि जो वालिदैन और बच्चे के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बढ़ा हुआ है और बच्चे को टैब और दूसरी स्क्रीन यूजिंग के लिए ज़्यादा टाइम दिया जाता है। बच्चा इरिटेट फील कर रहा है और बर्डन महसूस कर रहा है स्टडीज़ में और वो अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहा। कि जिस तरह वो एक ये आप जिस तरह तस्वीर में भी देख सकते हैं ऊपर कि यहाँ पे दिखाया जाता है कि जनाब बच्चे के ऊपर इतना बर्डन डाल दिया जाता है, उसकी साइकी को समझा नहीं जाता, उसकी जो नफ्सियात है उसके साथ एक किस्म का खिलवाड़ कर दिया जाता है। ये दोनों तरफ से मामला चल रहे हैं हमारे स्कूलिंग के अंदर। जो एटीट्यूड है, चाहे वो कैम्ब्रिज स्कूल्स हैं चाहे वो लोकल हैं, लेकिन कैम्ब्रिज स्कूल के बच्चे ज़्यादा डी ट्रैक हो रहे हैं और उसी का हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा अगर हम इसको वक्त पे ठीक नहीं कर लेंगे। एक तो सबसे पहले मैनेजमेंट को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टीचर्स के ऊपर इतना ही प्रेशर डालें जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। 25 से ऊपर क्लास ना लेके जाएं। 20-25 एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है। इसमें भी ज़ाती एक एक करके बच्चे को तवज्जो देना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इसकी स्ट्रेंथ को 40 तक ले जाएंगे, 50 तक ले जाएंगे या 35 तक ले जाएंगे तो ये टीचर के साथ ज़्यादती होगी, वो रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा। आपका तो एडमिशन जो फ़ीस वगैरह आपको मिल जाएगी, लेकिन वो इसी तरह एक माशरे का सोचना चाहिए। सबसे पहले तो सरकार को, ये गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, अगर ये मेरा पैगाम वहाँ तक पहुँच सके, कि आप एक लॉ बनाएं इसके मुतल्लिक, इस पे चेक एंड बैलेंस रखें कि स्कूल का जो बिज़नेस है वो कमाई के लिए ना बने, बल्कि उसमें जो एक तालीम का, एक तरबियत का अंसर मौजूद था वो अंसर कायम रहे। स्कूल अपनी जो है रेपुटेशन को बेहतर बनाने के लिए फ़ाइनल में ये सारे जानते हैं कि जो थोड़े से भी वीक बच्चे होते हैं ना उनका एडमिशन वो लोग नहीं भेजते हैं, जो टॉपर होते हैं उनका एडमिशन वो भेज देते हैं। और क्यों ना वो पोजीशन लेकर आए, क्योंकि वो पहले से टॉपर होते हैं और बाद में इतने बड़े बड़े वो झंडे लगा दिए जाते हैं कि जी हमारे बच्चे ने पहली पोजीशन ली है, हमारे बच्चे ने पहली पोजीशन ली है, सिर्फ ज़्यादा दाखिले अगली क्लास में करवाने के लिए। साल साल उस बच्चे की तस्वीर उनके दीवारों पे लगी होती है। तो कहने को ये है कि आप तालीम को तालीम के हिसाब से चलाएं और उसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चलाएंगे तो इसका जो जवाब है
رزلٹ ہمیں یہاں بھی دیکھنا پڑے گا اور آخرت کے اندر بھی ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا کہ اس شعبے کو آپ نے کس لیے استعمال کیا۔ گورنمنٹ نے ایک چھوٹا سٹیپ اٹھایا تھا کہ ایک نصاب، ایک قوم ایک نصاب کا، لیکن کچھ رومرز سے نکل رہی ہیں، کچھ باتیں نکل رہی ہیں، اللہ کرے یہ درست نہ ہوں، کہ دوبارہ سے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کتابیں مختلف لگا سکتے ہیں۔ پھر وہی پیٹرن پہ ہم چل پڑیں گے۔ ایک دفعہ آپ ایک دروازہ کھولیں گے نا تو یہ پانی کی طرح اپنا راستہ بناتا جائے گا اور ایک بہت بڑا خلا بن جائے گا، دوبارہ سے اس ہم کھائی میں گر جائیں گے جس کھائی سے بمشکل ہم 2-3 سال پہلے نکلے ہیں۔ تو بچے کے ساتھ جو بیہیویئر ہے، بچے کے ساتھ جو ایٹیچیوڈ ہے، یہ تو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے بچے پہ سختی نہیں کرنی ہے، آپ نے بچے کو مارنا نہیں ہے، آپ نے بچے کے ساتھ پولائٹ طریقے سے بات کرنی ہے، لیکن یہ کہاں پہ لکھا گیا ہے یا بتایا گیا ہے کہ آپ ٹیچر کو اوور برڈن کرتے ہیں۔ آپ جب کلاس میں ٹیچر کو اوور برڈن کرتے ہیں، اور وہ جس طرح کی آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے بچے اگر کلاس میں ہوں گے تو آپ کیسے کہتے ہیں اس کو، جسے کہتے ہیں کہ اس میں انصاف کر سکتے ہیں بچے کے ساتھ، نہ بچے کے ساتھ نہ تعلیم کے ساتھ۔ ایک تو دو چیزیں، ایک تو تعلیم کا آپ کا حرج ہو رہا ہے، دوسرا اس کے کریکٹر کو آپ ڈیمیج کر رہے ہیں، اس کے کردار کو آپ خراب کر رہے ہیں، اس کے اندر جو ایک سکل یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اس میں تعلیم سے ہٹ کے جو ہنر ہے اپنی ذات کو ڈیولپ کرنے کا، اپنے آپ کو پہچاننے کا، معاشرے کا بہترین انسان بنانے کا، اس کا کیا؟ اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ اس کا جواب دہ صرف جو ہے نا وہ جو ہے ادارہ جو اسکول کا مالک ہے اور جو گورنمنٹ ہے۔ اگر گورنمنٹ نے چیک اینڈ بیلنس نہ رکھا تو دوبارہ سے ہماری سوسائٹی 2 حصوں میں بٹ جائے گی اور دوبارہ سے ایک قسم کی کردار کشی ہو جائے گی اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ان کو وہ چیز نہیں مل پائے گی جو ان کو ملنا چاہیے۔ سب سے پہلے 2-3 گزارشات میں کرنا چاہتا ہوں، گزارش ہی میں کر سکتا ہوں کہ آپ اساتذہ کرام کو موقع دیں کہ وہ کلاس میں لیکچر کو سمجھائیں، اور جو ایک ہمارے اندر روٹین چلی ہوئی ہے کہ جونیئر سیکشنز کے اندر آپ اتنا لکھائی کا کام کرا دیتے ہیں، اس ٹیچر کو کہتے ہیں کہ آپ شارٹ اینڈ لانگ کویسچن لکھیں، تو وہ لکھنے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے، کاپی چیکنگ میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ بچوں کو سکھا کیا پائے گا۔ امتحان آتے ہیں، رزلٹ کم ہوتا ہے، وہ سارا ملبہ جو ہے وہ اساتذہ کرام پہ گر جاتا ہے، اور ان کو موقع مل جاتا ہے جو اگر فرض کریں کہ ایک تو جو سالانہ ان کا انکریمنٹ ہے وہ نہیں لگ پاتا، تو اگر وہ رزلٹ نہیں شو کر پائیں گے، بچوں کو پاس نہیں ان کے بچے ہوں گے، تو ان کا انکریمنٹ نہیں لگے گا اور فائنینشلی پریشر میں آ جائیں گے ٹیچر، اور استاد جب فائنینشلی پریشر میں آئے گا تو اس کا اثر کیا بنے گا؟ دماغ میں کچھ چل رہا ہوگا، پیٹ میں کچھ چل رہا ہوگا اور پڑھا وہ کچھ اور رہا ہوگا۔ تو اس طرح سے تمام ایسپیکٹس کو دیکھتے ہوئے میری گزارش ہے کہ آپ اداروں کو اتنا مضبوط کر دیں اور اسکول جو ہے کالجز ہیں ان کی بنیاد اتنی اچھی رکھ دیں کہ ہم بہتر طریقے سے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کر سکیں۔ یہی کیس آج کے کیس میں ہوا تھا کہ بچے کے ساتھ تھوڑی سی ناانصافی ہو رہی ہے اسی وجہ سے کیونکہ وہ جس اسکول میں بھی اٹیچ ہے اس اسکول کے اندر ایک تو برڈن زیادہ ہے، دوسرا اس کے بعد وہ جو گھر آتا ہے اپنی ٹیوشن کا انتظام کرنا ہے۔ میرا تھوڑا سا وہاں پہ جانا ہوا تھا پڑھانے کے لیے، میں وہاں پہ ان کے پاس گیا تھا، تو مجھے جا کے وہاں پہ فائنڈ آؤٹ یہی ہوا کہ پرابلم جس پرابلم سے ہے اس کو وہ نکالنا چاہتے ہیں بچے کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایٹیچیوڈ بھی خراب ہوا ہوا ہے، وہ پڑھائی میں بھی ڈسٹرب ہوا ہوا ہے، اس کا میتھس بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کا اردو لکھائی بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا، یعنی کہ اگر آپ اس کو ٹیبل سن لیں تو وہ ٹیبل بھی اس کو نہیں آ پا رہے، وہ اتنا یوز ٹو کیلکولیٹر کا ہوا ہوا ہے کہ وہ کیلکولیٹر کے بغیر ایک چھوٹا سا سم بھی نہیں کر سکتا، 5 4 6 کا سم بھی نہیں کر سکتا کہ 5 کے ٹیبل جس میں آتا ہے 6 کا آتا ہے 7 کا آتا ہے، تو وہ نہیں کر پاتا۔ بچہ ڈل نہیں ہے، ہماری جنریشن ڈل نہیں ہے، ہماری جنریشن کمزور نہیں ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کمزور کر دیا، اس کا گلا گھونٹا ہوا ہے، اس کے دماغ کو گرو نہیں ہونے دے رہے، اس کو اپرچونٹیز نہیں دے رہے، اس کو وہ انوائرمنٹ نہیں دے رہے۔ اس انوائرمنٹ کو دیں بچے کو تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے بہتر طریقے سے اپنی کوالٹیز کو اپنی تعلیم پہ بھی لگائے
اور فوراً سے پہلے اپنے پاؤں پہ بھی جلد از جلد کھڑا ہو جائے. ضروری نہیں ہے کہ ساری فیملیز ہی نیڈی ہوتی ہیں, کچھ ایسی فیملیز بھی ہوتی ہیں جن کے لینڈ لارڈ ہوتے ہیں, لیکن ان کو بھی پڑھنا ضروری ہے. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جن کے ساتھ میں اپنی گاڑی اور بائک وغیرہ ٹھیک کراتا ہوں, تو وہ شخص ماشاءاللہ کافی ایج کا ہوا ہے, لیکن وہ ابھی کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے کوئی چیز سکھا دے. میں تھوڑی سی اس کی ہیلپ کر دیتا ہوں جا کر, اور اس کو اردو سکھا رہا ہوں, کہانیاں پڑھوا رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آپ اس کو جو ہے وہ تاکہ وہ ایک اچھا شہری, اچھا ایجوکیٹڈ پرسن بن سکے. اس کی ضرورت صرف یہ ہے, دیکھیں میڈیا کا دور ہے, ہر شخص نے موبائل پکڑا ہوا ہے. اب کوئی پیغام آتا ہے, کوئی میسج آتا ہے, اگر کوئی شخص پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ دوسرے کو دکھائے گا کہ بھیا یہ میرا میسج پڑھ دو آپ. تو میسج کوئی پرسنل بھی ہوتے ہیں, گھریلو میسج ہوتے ہیں, کوئی بندہ کسی غیر سے نہیں بات کر سکتا, وہ مجبور ہے کہ مجھے کسی طرح سے اتنا پڑھنا لکھنا آ جائے کہ میں پیغام پڑھ سکوں. میں نے کہا وہ تو انگریزی میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں پہلے میں اردو سیکھوں گا, اس کے بعد انگریزی سیکھوں گا. یعنی کہ ڈیمانڈ آپ کی اسٹڈیز کی موجود ہے, لیکن آپ اس کو انوائرمنٹ نہیں دے پا رہے. اور اگر انوائرمنٹ بھی دے پا رہے ہیں تو صرف کتابوں کا بوجھ اتنا اس کے اوپر ڈال دیا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک کمرے میں ہم بیٹھے ہوں اور کوئی خوفناک چیز ایک دم آ جائے, تو میڈیکلی کہتے ہیں کہ آپ کا جو بلڈ ہے وہ نارمل چلنے سے کے علاوہ آپ کے ہاتھ پاؤں اور ان کے اندر زیادہ سرکولیشن شروع ہو جاتی ہے, اور جس کی وجہ سے آپ ارادہ کر لیتے ہیں کہ یا تو میں اس پہ اٹیک کروں گا, بچاؤ کروں گا, یا بھاگوں گا. تو جب بچے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کے ساتھ یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ اچانک اس پہ برڈن ڈال دیا جائے تو اس کی بلڈ کی یہ پوزیشن ہو جاتی ہے. تو ایک بچے کو آپ دن رات یہ کہتے رہتے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو, کیوں نہیں پڑھ رہے, نالائق ہو گئے ہو, اور مختلف القابات سے اس کو نوازا جاتا ہے, چاہے وہ والدہ ہو چاہے وہ باپ ہو. جب اس کو موقع ملتا ہے تو اس کو اس کی پرابلم سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کس پرابلم میں ہے, اس کو وہ دور کرنے کی کوشش کریں, اس کو اپنے پروں کے اندر لیں, اس کو شیلٹر دیں, اس سے بات کریں. اس کی پرابلم اگر آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو پہلے اس کو سن لیں, خاموشی اختیار کر لیں, سوچیں سمجھیں, والدین بات کریں, اساتذہ کرام سے بات کریں. اس کے بعد, اور یہ کب ہو, اس کے بعد کو رزلٹ آپ نکالیں, اور یہ اس وقت ہو پائے گا جب آپ کی کلاس کی اسٹرینتھ ایک نارمل روٹین میں ہوگی. ایکسٹرا برڈن ڈالیں گے, وہ کس کو توجہ دے گا, کس کو نہیں توجہ دے گا. تو ایک شخص بھی پوری نیشن کے اندر, پورے ایک معاشرے کے اندر خراب ہو جائے تو وہ سارے معاشرے کو خراب کر دیتا ہے. یہ اسی طرح کہ ایک مچھلی جو ہے وہ سارے جل کو خراب کر دیتی ہے. تو ہمیں پلیز, یہ میرا پیغام آج کا تھا, اور مجھے اس پہ غور ضرور کیجیے گا کہ میں نے جو پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ اس پیغام کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے سامنے, کہ آپ اگر استاد ہیں تو استاد بن کے دکھائیں, اگر آپ والدین ہیں تو والدین بن کے دکھائیں, اور اپنی مہربانی کر کے پوری ذمہ داری کریں, اس قوم کو برباد نہ کریں. یہ کل کے جنہوں نے آ کر ہمارے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے, تو اس کو پلیز تھوڑا سا ٹیک کیئر کریں, اس کی آپ کی اشد ضرورت ہے. اگر کوئی میرے لائق خدمت لاہور میں کوئی مسئلہ ہے, کہیں پہ کوئی بات معاملات ہوتے ہیں, کسی سیشن پہ اگر بات موقع ملتا ہے تو میں وہاں بھی بات کرنے کی کوشش کروں گا. کوئی مشکل پیغام میں نے نہیں دیا, صرف یہ کہا ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ کوآپریٹ کریں. وہ کیوں کر آپ سے کوآپریٹ نہیں کرے گا, اس کے ساتھ محبت کریں, وہ کیوں نہیں آپ سے محبت کرے گا. اس کو دے کر تو دیکھیں وہ کیوں نہیں آپ کو ریٹرن کرے گا. اس پہ عمل کیجیے گا, اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اس کو آگے شیئر کیجیے گا, میرا پیغام پہنچائیے گا. انشاءاللہ تعالی نئے ولاگ سے پھر دوبارہ میں حاضر ہوں گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.